अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं ARY 90 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। आज मैं तहसील लियाकतपुर में मौजूद हूं और तहसील लियाकतपुर के पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूं, आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं मोहम्मद शबीर झुरड़ साहब। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। किसी भी निज़ाम को टैकल करने के लिए कहीं भी कोई क्राइम होता है, जुर्म होता है, वारदात होती है, पुलिस के एहलकार, पुलिस इंस्पेक्टर्स जो हैं उस मौके पर पहुंचते हैं और निज़ाम को ठीक करते हैं। तो आज हम इसी हवाले से लियाकतपुर में मौजूद हैं इंस्पेक्टर साहब से बातचीत करेंगे और उनकी कामयाबी के हवाले से बात करेंगे और लियाकतपुर के ख़ास तौर पर जो क्राइम है उस हवाले से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह की बहुत मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं सर बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। सर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया, टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और तालीमी सफ़र किन किन इदारों से हासिल की है, इस हवाले से बताइएगा। जी, मैंने सबसे पहले एक गांव है मरोट कस्बा है मेरा, चौलस्तान में है। बेसिकली चौलस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे अबा अजदाद का। जी। तो वहाँ से मैंने मैट्रिक की। उसके बाद मैं भावलपुर से कोई इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर किया मैंने, माशाल्लाह। फिर उसके बाद मैंने नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज जो है उसमें मैंने टैफल मैंने किया। तो अलहम्दुलिल्लाह लैंग्वेज में मैं इंग्लिश में मेरी जैसे कहते हैं कि टीचर के तौर पे मैं उसका एक्सपर्ट हूँ माशाल्लाह। अच्छा सर, आपने पुलिस को कब ज्वाइन किया और आपको पुलिस ज्वाइन करने का शौक़ कैसे क्रिएट हुआ? जो सच्ची बात है ये कि शौक़ तो नहीं था जैसे देहाती लोगों के साथ सबके साथ होता है जी। तो मैंने ऐसे कि एक कोई जॉब अच्छी सी के लिए जब बंदा स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में चल रहा होता है जी, तो अप्लाई किया हुआ था मैंने पब्लिक सर्विस मिशन में 2003 में। तो एग्ज़ाम दिया, उसमें इजीली मैं वो मेरा पेपर हो गया। स्टूडेंट के टाइम पे इतना कॉन्शियस भी नहीं थे कि मैं फलां इस लेवल की जॉब करने जा रहा हूँ। जी। और फिर उसके बाद जब मैं नमल में स्टूडेंट था तो मेरा इंटरव्यू पास होकर रिज़ल्ट आ गया। मैं हमारे रीजन में मेरा सेकंड नंबर था, मैं फर्स्ट में से एक मेरे दोस्त हैं हुसैन रज़ा निज़ामी साहब जी। तो मैंने ज्वाइन करना चाहा। तो मुझे जो नमल के मेरे टीचर्स जो थी मैडम शमीम थी, वो इंडियन एम्बेसडर की मिसेज थी और इसके अलावा रिटायर्ड कर्नल साहबान थे, जो मेरे बड़े अच्छे टीचर्स थे। तो सब ने मुझे अपने उधर बुलाया अपने उन्होंने चैम्बर में जी। मुझसे कहा कि वो क्या आप क्या ये ASA क्या होता है, व्हाट इज़ दैट ASA? ओके सर। तो मैंने कहा मैडम वो थानेदार होता है गाँव में। तो इसलिए इस तरह से मैंने उसको फिर ज्वाइन कर लिया। मुझे फैमिली और गांव वाले वो कर दे ठीक है आप इसको करें। मगर मैडम जो है वो मुझे काफ़ी सारी वो अकेडमीज़ में और इसके अलावा लेके जाती थी कि बेटा आपका ये मुस्तकबिल नहीं है जो आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। ठीक है। बहरहाल मैं इसमें आया, फील्ड इसमें पुलिस में आया जी। और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे एक्टिवली पुलिस में काम करने का मौका मिला। इंसान हर बंदा आता है वो चला जाता है, बिल्कुल। पुलिस में मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। क्योंकि यहाँ पे लोगों को सर्व करने का जितना मौका पुलिस के अंदर है और इस माशरे में इस टाइम में उतना किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। हम सर्व कर सकते हैं और इंशाल्लाह कर रहे हैं। हमारे दिल की जो बात है, जो अंदर की बात है जी। वो हम जानते हैं, हमारे ऑफिसर्स जानते हैं, सारे लोग नहीं इस बात को समझते। पुलिस बेसिकली बड़े ज़ोरदार तरीके से लोगों की खिदमत कर रही है जी, और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे जी। अच्छा सर, आप लियाकतपुर में आए, आप लियाकतपुर के लोगों को आपने कैसा पाया और लियाकतपुर में क्राइम को किस हद तक आपने कंट्रोल किया? लियाकतपुर के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं ओवरऑल। चंद दिन पहले DPO साहब ने यार हमारे मुंसर मेहदी साहब ट्रांसफ़र हो गया, उन्होंने कहा था, मैं वही सेम अल्फाज दोहराता हूँ कि रहीम यार खां में बंदा आता भी रोता हुआ है कि यार इतना पता नहीं दूर दराज इलाके में नौकरी पे जा रहा है जी, और फिर अगर जाना पड़े तो फिर रोता है। उसकी वजह लोगों की मोहब्बत और लोगों का अच्छा होना है। बहुत ही अच्छे लोग हैं रहीम यार के, मिलन साहब बहुत मेहमान नवाज और जिसे सही कहते हैं अभी तक माशरे में जो अच्छाई कायम है जी। मैं जहाँ जहाँ सर्व किया है उन सब ज़िलों में सबसे ज़्यादा अच्छाई अगर कायम है अभी तक, जो हमारा सोशल सिस्टम है, हमारी जो ख़ानदानी निज़ाम है,
جو ایک دوسرے کی ماننے والی بات ہے، بزرگوں کا احترام ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی ریم یارکھا میں بہت اچھے طریقے سے موجود ہیں۔ زبردست۔ شبیر صاحب، آپ کو لیاقت پور میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ لیاقت پور میں میری دوسری پوسٹنگ ہے، میں پہلے تقریباً ادھر 6-7 ماہ رہا ہوں، اس کے بعد مجھے سر نے حکم دیا تھا، جو خانپور میں کرائم زیادہ تھا جی، تو مجھے انہوں نے یہاں سے وہاں ادھر بھیج دیا۔ اب بھی میں تقریباً 8 ماہ ہو گئے یہاں سرو کرتے ہوئے۔ تو کرائم کے لحاظ سے لیاقت پور میں جو ہے وہ کمپیریٹیو بات کرتے ہیں 2 اینگل سے۔ جی، ایک کمپیریٹیو ٹو ڈسٹرکٹ جو ادر تحصیلیں ہماری، اس میں کمپیریٹیولی ہمارا اس سال کا جو کرائم ہے الحمدللہ باقی سے تقریباً نصف سے بھی زیادہ ہمارا کنٹرول ہے۔ جی، اور دوسرا ہے کمپیریٹیو ٹو پچھلے سال جو ہیں لیاقت پور کے، اس لحاظ سے بھی ہمارا کرائم جو ہے پچھلے سالوں سے بھی کنٹرول ہے الحمدللہ۔ باقی کرائم ہوتا رہتا ہے، جی، ہر طرح کے کرائم کو ابھی تک ایسا نہیں ہم ایریڈیکیٹ کمپلیٹلی نہیں کر سکتے، اور کرائم کو پھر اس کے اوپر ساری اسٹریٹجیز کے اوپر کام کرنا، یہ ہمارا روٹین کا کام ہے، وہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اچھا شبیر صاحب، دوسرا یہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو کسی طرح کی مشکلات پیش آئیں؟ جی، مشکلات تو آج کل جیسے دیکھیں پولیس کو جتنی مشکلات ہیں اتنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پولیس کو جو مشکلات فیس کرنا پڑ رہی ہیں، ان میں سب سے زیادہ ہے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو ریکگنائز کروانا۔ پولیس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ پولیس جو آپ کی خدمت کر رہی ہے، پولیس صحیح کام کر رہی ہے، جبکہ معاشرہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پولیس شاید ٹھیک نہیں کر رہی۔ یہ جو خراب بنتا جا رہا ہے، بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کو پور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو پبلک کو بھی سمجھنے اور پولیس کو ایسے اقدامات اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے جس سے یہ خلا کم ہو اور پولیس کا امیج کچھ بہتر ہو جائے۔ امیج بہتر ہونے کے بغیر ہم جتنی بھی سروس کریں وہ لوگوں کو اچھی نظر نہیں آتی۔ اگر ایک آدمی گاؤں کے اندر برا ہو نا جی، ایک آدمی چور ہو، ایک آدمی 2 نمبر ہو، وہ فراڈیا ہو، وہ بے شک مسجد میں بھی جاتا ہو تو لوگ کہیں گے یار یہ اپنے گناہ بخشوانے شاید جاتا ہے جی، آج کے یہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو اس کی کوئی مانتا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا امیج جو ہے وہ پولیس کی ورکنگ پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے، مطلب ایز فار ایز سوسائٹی از کنسرن۔ جی، تو ہمیں سوسائٹی میں ہمارے امیج کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پولیس کے جتنے میں ہوں، میرے باقی دیگر ساتھی ہیں، ایس ایچ اوز ہیں، افسران ہیں، متحدان ہیں، سب کو جو ہے نا وہ اس پہ زور لگانا چاہیے۔ سوسائٹی کے اندر جو ان کا کام ہے اس کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے کہ یہ فلاں چیزیں اگر لوگ ہمارے ساتھ اس میں ہیلپ کریں، مگر جو ہمارا امیج ہے اس کو بہتر کرنے میں سب سے زیادہ رول ہمارا اپنا ہی ہونا چاہیے۔ ہم خود کریں گے تو بہتر ہوگا، تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو رہا ہے کام، افسران ہائی لیول پر بھی پالیسیز بن رہی ہیں، جی، تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ بہتر ہو جائے۔ آپ کی لائف میں آپ کی سروس کے دوران کوئی ایسا کمپلیکیٹڈ کیس جو بہت مشکل ہو، پیچیدہ قسم کو آپ نے اس کو ٹیکل کر کے حل کیا ہو؟ میں بیٹا 1 منٹ وقفہ کر سکتے ہیں آپ اس پہ؟ شبیر صاحب، آپ کی لائف میں آپ کی سروس کے دوران کوئی ایسا کمپلیکیٹڈ کیس جو بہت مشکل ہو لیکن پھر بھی آپ نے اس کو ٹیکل کر کے حل کیا ہو؟ ایک کیسز جو ہیں وہ کوئی ایک ایسا کیس نہیں ہے پولیس کی لائف میں نا، ایسے کیسز نہیں آئے، ایک نہیں ہوتا جس کو ہم اس طرح سے جی، بہت سارے کیسز ہیں، بہت سارے ایسے کیسز اور وہ یادگار بہت یادگار ایسے کیسز ہیں، ہاں، جس میں ایک کیس مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ ڈی پو صاحب سے تھے تاجک صاحب، تو ایک چھوٹے سے بچے کا اغوا ہوا تھا بہاولپور ضلع کے اندر نا، شہر کے اندر۔ تو مجھے یاد ہے کہ پرائیویٹ چھوٹی سی گاڑی کے اندر ہم ساری رات کٹھے ایک جگہ پہ بطور سنترینی جیسے کھڑا ہوتا، تو ڈی پی او صاحب بھی اسی طرح سے ساری رات جاگتے رہے میرے ساتھ ہی۔ تو عامر گوری صاحب میرے استاد بھی ہیں، میں ان کو اپنے باپ کی طرح سمجھتا ہوں، اور وہ میرے ایس ایچ او تھے، میں آئی او تھا۔ اچھا، اور اس طرح وہ بھی تھے، اور وہ ہمارے ڈی پی او صاحب تھے۔ وہ کیس اغوا برائے تاوان کا تھا، بڑا کمپلیکیٹڈ تھا، بڑے ٹینس تھی سچویشن ساری، کہ سچویشن ایسی بن گئی کہ بچہ شاید مارا نہ جائے، تو ہم پھر اس پہ بڑے ہمارے وہ مجھے بڑا یاد رہتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے سامنے بہت سارے کیسز ہیں، 3 بچیوں کا ایک کیس تھا خانپور کے اندر۔ اچھا، اس کے اندر میں نے وہ سٹینڈ لینے والا معاملہ ہے، تو میں نے اس پہ الحمدللہ اللہ کا نام لے کے سٹینڈ لیا، تو اس پہ آفیسرز، اس کے علاوہ جو کچھ سیاستدان بھی، سوسائٹی بھی مجھے شاید سپورٹ نہیں کر رہے تھے، تو وہ صرف یہ 3 بچیاں تھیں، تو ان کے کیس پہ میں نے کافی مطلب وہ کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے مطلب مجھے یاد ہے کیسز ہیں، قتل کے ایشوز ہیں، 4-5 قتل کا معاملہ تھا، وہ ہم نے فوری ہمارا حل ہو گیا۔ اس کے علاوہ زیارت کے نام پہ ناک کاٹنے والا ایک معاملہ تھا ہمارا تھانہ زاہد پیر کے اندر،
وہ ہم نے فوری طور پہ اس کو حل وہ کر لیا، سالو کر لیا۔ لیاقت پور کے اندر ہے کوئی ڈکیٹی کے معاملات تھے، وہ ہم نے کر لیے۔ قتل تھا ایک بلائنڈ ہمارا، وہ ہم نے فوری طور پہ سالو کر لیا۔ اس طرح سے بہت سارے کیسز ایسے ہیں، نہیں آ رہا ہوتا مگر اس کو ہم نے فوری طور پہ اللہ کی مدد سے ہم نے حل کیا اس کو۔ سر لیاقت پور میں کرائم کس حد تک کنٹرول ہو گیا ہے، اور لیاقت پور میں کس قسم کا کرائم ہوتا ہے؟ مرڈر کا کیس ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ جی میں اس میں بتایا آپ کو پہلے کہ کمپیریٹیولی تو کرائم ہمارا کمپیریٹیولی کم ہے، مگر کرائم لیاقت پور میں ہے، زیادہ کرائم ہے۔ چوری اور ڈکیٹی بھی ہو جاتی ہے، چوری زیادہ کرائم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہم ایک ایسے پوائنٹ پہ موجود ہیں جہاں پہ ہیڈ پنجنت کے ساتھ ہمیں علی پور تحصیل لگتی ہے، اس کے علاوہ احمد پور شرقیہ ہمارے ساتھ ہے، اس کے علاوہ چورستان کے اندر ہمارے جو لاٹیں وغیرہ الاٹ ہوئی ہیں لوگوں کو، وہاں بلوچستان سے، سندھ سے، مختلف دور دراز علاقہ سے، اپر پنجاب سے، سیال کوٹ سے، فیصل آباد سے مختلف لوگ آ کے یہاں پہ رہائش پذیر ہیں۔ تو دور دراز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی، ان کے جو پروسیجر تھوڑا سا ہو جاتا ہے مشکل۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے ہاں جب کماد کی چھیلی ہوتی ہے، کماد وغیرہ کو، اس کو فصل کو جب ہم نے پہنچانا ہے اس کے اندر شوگر ملز کے اندر، یا اس کے علاوہ کپاس کی چنائی ہے، تو باہر سے لیبر آتی ہے بہت زیادہ، تو اس کی وجہ سارے یہ تھوڑے تھوڑے فیکٹر ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کچھ ہماری ایک نیچرل انکلینیشن بھی ہے ٹورڈ کرائم، کچھ سوسائٹیز کے اندر کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جی، تو اس کا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کرائم ہمارے ہاں چوری ہے، اس کے لیے تقریباً ہم ہر وقت ہی فائٹ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی یہ ڈاکومنٹ سارے میرے پاس پڑے ہیں جی، تو یہ ہم اس پہ چوری پہ ہی کام کر رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ایزی ایک کام ہے، ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چوری نہیں چھوڑیں گے ہم، ان کو پکڑنا نہیں چھوڑیں گے۔ جی بالکل۔ اچھا سر، ہمارے نئے ڈی پی او صاحب آئے ہیں، اسد سرفراز، میٹنگ ہوئی ہے اور کیا باتیں ہوئی ہیں اور کس حد تک انہوں نے سختی کرنے کی کہا ہے؟ دیکھیں کرائم کے خلاف سر آئے ہیں سر، کوئی پہلی دفعہ تو ادھر پوسٹنگ ان کی ہے جی، وہ ایک پروفیشنل آفیسر ہیں، ہاں، جو ضلع کے اندر، صوبے کے اندر بہت ساری، اس کے علاوہ سندھ میں بھی ان کی بطور ڈی پی او کافی پوسٹنگز ہیں، جی، وہ ایک سینئر ایس ایس پی ہیں، اور ایک ان کا ہمیں بڑا ایج، میں بڑا ذاتی طور پہ میں اس لیے خوش ہوں کہ وہ کام کرنے والے بندے کو، جیسے دیسی زبان میں کہتے ہیں نا، کام کرنے والے بندے کو بڑا پسند کرتے ہیں، جی، تو کام والے بندے کو پسند کرتے تو اس کے لیے ہمارے لیے چونکہ وہ بہتر ہے کہ ہم انشاءاللہ کام کرنے میں ہمیں کوئی ہار نہیں ہے، بالکل، بھاگ دوڑ کرنے میں کسی ٹیکنیکل کوئی اسسٹنس ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو سر جو ہیں وہ انتہائی پروفیشنل آفیسر ہیں، اور ابھی تک جو ان کے آرڈرز ہیں کہ پبلک کے ساتھ بہت ہی اچھے رویے سے آپ ان سے ملیں، ان کے جو کام ہے میرٹ پہ حل کریں، اور چوری ڈکیٹی کے معاملے میں انہوں نے زیادہ تر آئی ٹی ٹیمیں بہت ساری ہر تھانہ کے لیول پہ ایک آئی ٹی ٹیم بنا دی ہے، جس کا انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو اثر ہوگا، چند دنوں میں، مہینے دو کے اندر آپ کو صحیح، یہ اثر نظر آ جائے گا۔ صحیح۔ اچھا سر، اشتہاری ملزمان کے حوالے سے بات کریں تو اشتہاری ملزمان سے نمٹنے کے لیے آپ کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیے پی اوز ہوتے ہیں دو کیٹیگری کے، ایک ہوتے ہیں لوگوں کے سمپل جو کیسز ہیں لڑائی جھگڑے کے، اس میں بھی بعض دفعہ اشتہاری ہو جاتے ہیں لوگ۔ ہمارے ایک کچھ اشتہاری ہوتے ہیں جو کرائم میں گئے ہیں، جو ہینیس کرائم کے ہوتے ہیں، تو اس پر ہماری اسپیشل ٹیمیں ایک تو ڈسٹرکٹ کے اندر بنی ہوتی ہیں، ہر تھانے کے اندر ایک ٹیم موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم خاص طور پہ جو ہینیس کرائم کے اشتہاری ہیں، وہ ایس ایچ او کا خود کا کام ہے ان سب کے فائٹ آؤٹ کرنا، ان کو پکڑنا، کورٹس میں پیش کرنا، سزائیں دلانا ان کو، یہ ایس ایچ او کا ذاتی کام ہے بیسیکلی۔ تو ہم سارے ایس ایچ او صاحبان جتنے ہوتے ہیں وہ اشتہاری جو ہائی گراؤنڈ پہ کھیلتے ہیں، تو ہم ان کے خلاف انشاءاللہ ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ ابھی مجھے فنگر ٹپس پہ مجھے اشتہاری سارے پتہ ہیں، ہم ان کے پیچھے ہماری جتنی بھی ہماری ورکنگ ہے وہ میں ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، مگر ہم ان کی ورکنگ ہماری ہر وقت جاری رہتی ہے۔ اچھا سر، اگر ہم پرسنلی بات کریں آپ کی ہابی کے بارے میں، آپ سپورٹ میں حصہ لیتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ میں سپورٹ میں ابھی تو حصہ لینے کے قابل نہیں ہوں، پولیس میں آنے کے بعد۔ اس سے پہلے کی بات پولیس سے پہلے میں تھا کرکٹ کھیلتا ہوں، میں بہاولپور اسٹیڈیم میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، میرے ساتھی جو تھے وہ فرسٹ کلاس لیول تک سارے دوست گئے، مگر جب میں نے یونیورسٹی جوائن کی تو یونیورسٹی میں مجھے یہ تھا کہ یا پھر میں کرکٹ کھیل لوں یا پھر میں وہ اپنی پڑھائی کر لوں، ٹھیک ہے، تو میں نے پڑھائی کو زیادہ ترجیح دی۔ تاہم میں ہارڈ بال سے، میں ہمارے اسٹیڈیم کے اندر میری متعدد بار میں نے سینچریز، مطلب میں ایز اے بیٹس مین کرکٹ بڑی مطلب میں نے بہت اچھی لیول کی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے، تو یہ ہے میری ہابی تھی۔ اب تو میں ظاہر ہے اس مطلب وہ پولیس کے اندر ہمیں ٹائم نہیں ملتا، نہ دن کو ملتا ہے نہ رات کو ملتا ہے، صحیح۔
اچھا سر، دوسری بات اگر ادب کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو شاعری سے لگاؤ ہے، اور آپ کے فیوریٹ رائٹر کون ہیں، فیوریٹ شاعر کون ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں، شاعری جو ہے وہ میری لگاؤ ہے صرف تصوف کے ساتھ۔ تصوف کے رائٹرز کسی بھی لینگویج میں ہیں، وہ سارے کے سارے مجھے پسند ہیں۔ تو ان میں سب سے زیادہ جن کو میں سمجھوں کہ میں نے اسٹڈی بھی کیا ہے، ایک تو میں نے دیوان فریدی، حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے دیوان میں نے پڑھا ہے۔ میں نے اپنی جو کیریئر کی میری روٹین کی تعلیم ہے اس میں نے ولیم ورڈزورتھ کو پڑھا ہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب کا میں نے دیوان پڑھا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب کا دیوان اور ولیم ورڈزورتھ کے جو آپس میں ان کا موضوع ہے، میں ٹیکنیکلی اسپیکنگ، ان کا جو موضوع ہے وہ بیسیکلی ایک ہی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے دونوں نے ایک دوسرے کا ترجمہ کیا ہو، کیونکہ دونوں کا ہی موضوع خدا ہے، اور دونوں کا ہی کبھی پینتھیزم ہے اور کبھی پینتھیزم ہے، دونوں پہ وہ کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب جو ہیں وہ چونکہ ہمارے دل کے زیادہ قریب ہیں، ہماری لینگویج اپنی ہے، چولستان کے الفاظ ہمارے استعمال کرتے ہیں وہ، تو میرے ہی وہ ماں باپ کے بعد جو ہمارے آباء و اجداد ہیں تو ان کے ہی سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں زیادہ ایزی ہے ان کو سمجھنا اور ان کی گہرائی کو سمجھنا۔ تو میں نے چونکہ انگلش میں اسٹڈی کی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ولیم ورڈزورتھ بھی انتہائی وہ پیور قسم کے تھے شاعر، اور یہ بھی خواجہ صاحب بھی پیور قسم ہے۔ باقی علامہ اقبال کی جو ہے موٹیویشنل شاعری ہے اس کا بھی کوئی مطلب نہ آسانی نہیں ہے، تو اچھے شاعر ہیں۔ جو آج کل کے نئے ہیں ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو صحیح سمجھ سکتے ہیں اور اس کی گہرائی کو دیکھتے ہیں وہ ہیں ہمارے جو شاکر شجاع بادی، ان کو میں کسی لیول پہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاعر ہیں۔ باقی منہیر بنا لینا تو کوئی مشکل نہیں ہے، مگر اس کی جو جس کا جذبات کا اصل جو اس کا کرے وہ ہے شاکر شجاع بادی۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، اسٹڈی کی بات کریں تو آپ نے لٹریچر میں ایم فل کیا ہے انگلش میں، تو ان فیوچر کہتے ہیں کہ پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی، تو ان فیوچر آپ پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں پروفیشنلی میں پولیس کو جوائن کیا ہوا، میں جو تعلیم ہے وہ ٹھیک ہر وقت چلتی رہتی ہے، مگر میں پولیس کو جوائن کیا تو پولیس کے اندر سروس کرنا ہی مجھے بڑا میں خوش بھی ہوں، میرا شوق بھی ہے، اور جب بھی میں دن ہو رات ہو کبھی میرے سارے آفیسرز جانتے ہیں میں 24 گھنٹے اویلیبل ہوں، مجھے ٹائم کا کوئی نہیں ہے۔ میں 4 دن بھی نہیں سویا، مجھے پھر کوئی ایمرجنسی آ گئی میں نے اٹھ کے فوری پھر پہنچ جانا، کام کا مجھے کوئی نہیں ہے۔ میں پولیس ہی اب میری شوق ہے، یہی میری نوکری ہے، یہی میری تعلیم ہے، اس میں میں نے تعلیم حاصل بھی کرنی ہے اور لوگوں کو دینی بھی ہے، تو یہی ہے میرے لیے اب سب کچھ۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، آپ آفس کس ٹائم آ جاتے ہیں؟ آپ کھلی کچہری لگاتے ہیں، لوگوں کے مسائل سنتے ہیں؟ جی، میں اس میں کہ کھلی کچہری ہوتی ہے ڈیلی تقریباً، پولیس میں جو ہی ہم ٹائم ملتا ہے ہم روٹین میں ہم تھانے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں تھانے حاضر ہونے کا پولیس کا اور نہ ہونے کا بعد پبلک کا میرا ایک ایشو آتا ہے۔ آپ کے کوسچن سے میرے ذہن میں ایک جو سوال آ رہا ہے، جی، بعض دفعہ فون کرتے ہیں دوست کے جی ہم تھانے گئے ہیں تو آپ ہمیں ملے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پولیس آفیسر کوئی بھی تھانے بعض دفعہ ایس ایچ او جی ملتا نہیں، جی وہ ہے نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ پولیس والے 24 گھنٹے اویلیبل ہیں۔ ایس ایچ او بیسیکلی وہ تھانے کے اوپر تعینات ہوتا ہے پورے ایریا میں فیلڈ کے لیے، پھر اس نے ہائی کورٹ سے لے کے تمام عدالتوں میں جانا ہے، تمام آفیسرز کو جواب دینا ہے۔ سینکڑوں کیسز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ابھی میرے پاس ان 10-11 ماہ کے اندر 650 کیس ہے، تقریباً 650 کیس ہر سال کا ہے، تو پچھلے 10 سالوں کے کیسز تقریباً چل رہے ہوتے ہیں، 8-9 سال کے کیسز جو ہوتے ہیں وہ کورٹس میں چل رہے ہوتے ہیں، ان کو پیروی کرنا ہے، پھر کورٹ جواب دہی ہونی ہے، ہر چیز کو یہ کرتے رہنا ہے، پھر علاقے کے اندر وقوع ہو گیا وہاں جانا ہے۔ تو اگر ایس ایچ او کسی کو اگر تھانے کے اوپر دستیاب نہ ہو کسی بھی تھانے پہ، اس کے تھرو میں اس مائک کے تھرو دوستوں کو عوام کو میسج دینا چاہتا ہوں، اس کو یہ نہ سمجھے کہ ایس ایچ او ہے نہیں یا وہ ویلا بیٹھا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ہر لمحے پولیس جو ہے نا آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، ہر تھانے دار، کوئی بھی آدمی، میں بلکہ ڈیوٹی کے لحاظ سے میں چیلنج کرتا ہوں دوستوں کو، کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ورکنگ کرتے ہیں یا ویلے رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے ساتھ اگر کوئی آدمی رہے تندرست آدمی 15 دن، وہ یقیناً بیمار ہو جائے گا۔ جی سر، پولیس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا عام آدمی، وہ جی۔ اچھا سر، دوسرا یہ ہے کہ پولیس کے معاملات میں اگر پولیٹیکل حوالے سے دیکھا جائے تو پولیٹیکل لوگوں کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے ہے کچھ کہیے؟ نہیں، ایک تو ہوتی ہے کنٹریبیوشن، ایک ہے انٹرفیئرنس۔ انٹرفیئرنس، ہاں، کنٹریبیوشن بھی ہے پولیس کے لحاظ سے،
اچھا وہ ہے، کیونکہ پولیس جو ہے وہ اسی معاشرے کو سرو کرنا ہی ہمارا کام ہے. تو اس معاشرے کا جو پولیٹیشین ہے ہمارے، وہ اس معاشرے کا ہی ایک حصہ ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشین ہیں ان کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہونا چاہیے. اور ان کی جو انٹرفیئرنس ہے اس میں بھی بڑا سمپل ہے کہ ہمارے یہاں ابھی معاشرے کے اندر لوگ اس طرح سے ہماری ڈیولپ نہیں ہوئی